अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उर्दू की किताबें आपके सामने हो और आपने अपने रफ रजिस्टर भी साथ रख दिए। ठीक है, मैं आपको उर्दू पढ़ाऊंगी बराई जमात शशा। ठीक है, आपको मैं 2 दिनों से नज़म हमद की पढ़ाई उसकी एक्सप्लेनेशन करवा रही हूँ। ठीक है, आज हम नज़म हमद का रिटन वर्क करेंगे। ठीक है, आप अपने सामने उर्दू की किताब, पेंसिल, पेन और रफ रजिस्टर रख दें। ठीक है, नज़म हम ये पहले बन की तरफ देखिए, ये ऑलरेडी आपकी किताबों में मौजूद है। ठीक है, बन नंबर 1 कल मैंने आपको बताया था ना कि तेरी खुशबू है लाल नज़ारों में, यहाँ से लेकर ये जो 4 मिसरे हैं सुबह के नुकरी नज़ारों में, ठीक है, यहाँ तक ये बन नंबर 1 हो गया। इसकी नसर में लिखवा रही हूँ, आप अपने सामने अपने रफ रजिस्टर रख दें ताकि आप नीट लिखें और फिर लर्निंग में भी आपको ये आसानी। अच्छा जी, आप सिर्फ बन नंबर 1 की हेडिंग दे दें। बन नंबर 1 ऑलरेडी आपकी किताबों में मौजूद है। ठीक है, सिर्फ उधर निशान लगा ले कि बन नंबर 1 यहाँ से, यानी तू तेरी खुशबू है लाल नज़ारों में, यहाँ से शुरू है और नुकई नज़ारों में यहाँ तक बन नंबर 1 खत्म। अच्छा जी, शायर इस बन में अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करते हैं। शायर इस बन में अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करते हैं। शायर कहते हैं कि ए अल्लाह, तूने इस दुनिया में खूबसूरत बाग बनाए हैं। शायर कहते हैं कि ए अल्लाह, तूने इस दुनिया में खूबसूरत बाग बनाए हैं। ये नंबर 1 पॉइंट हो गया। नंबर 2 पॉइंट, जिनमें हर तरफ मुख्तलिफ रंगों और खुशबुओं वाले फूल खिले हैं। जिनमें हर तरफ मुख्तलिफ रंगों और खुशबुओं वाले फूल खिले हैं। इन फूलों की खुशबू में हमें तेरी जात नजर आती है। इन फूलों की खुशबू में हमें तेरी जात नजर आती है। बच्चों, ये मैं कल एक्सप्लेन कर चुकी हूं, आपको जहन नशीन हो गया होगा। ठीक है, अच्छा जी, इसका तीसरा पॉइंट है, आसमान पर चांद तारों की अनोखी रोशनी में हमें तेरे वजूद का नूर दिखाई देता है। आसमान पर चांद तारों की अनोखी रोशनी में हमें तेरे वजूद का नूर दिखाई देता है। ये जो ये मिसरा था ना, तेरे अनवार चांद तारों में, ये इसकी नसर है। ठीक है, नंबर 4 पॉइंट, अल्लाह ताला रात की तारीकी को दिन की रोशनियों में तब्दील कर देता है। अल्लाह ताला रात की तारीकी को दिन की रोशनियों में तब्दील कर देता है। तो वो मंजर इतना पुरनूर और दिलकश होता है कि जैसे अल्लाह ताला खुद हमारे सामने जलवागर हुआ है और हमें अपने वजूद का नूर दिखा रहा है। स्टूडेंट्स, यकीनन आपने बन नंबर 1 की नसर लिख ली होगी। बन नंबर 2, आप किताब सफा नंबर 1 पर जो 4 मिसरे हैं उसकी बन की नसर हम लिख चुके हैं। अगले 4 मिसरे, हर गुलेतर में है तेरी रंगत, यहाँ से आप पेंसिल के साथ लिख ले कि यहाँ पर ये पेंसिल के साथ जब लिखते हैं ना, तो ये बन नंबर 2 यहाँ से शुरू है। हर गुलेतर में है तेरी रंगत, जलवगर है तू ही बहारों में, तू वसीला है सब वसीलों का, तू सहारा है सब सहारों में। ठीक है, ये आपका बन नंबर 2 आपकी किताबों पर आपने इसके लिए निशान लगा दिए हो कि यहाँ से ये बन नंबर 2 स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अब इसकी नसर लिखते हैं, अपनी रफ रजिस्टर पर इसकी नसर लिखते जाएं। इस बन में शायर कहते हैं कि साल के 4 मौसमों में जब बहार का मौसम आता है तो हर तरफ हरियाली और शादाबी के हसीन मनाजिर देखने को मिलते हैं।
اور پھولوں کے مختلف رنگوں میں، اور پھولوں کے مختلف رنگوں میں ہمیں اللہ کے وجود کا رنگ دکھائی دیتا ہے، رنگ نظر آتا ہے۔ دوبارہ دیکھ لیں تو ہر طرف ہریالی اور شادابی کے حسین مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں، اور پھولوں کے مختلف رنگوں میں ہمیں اللہ کی قدرت نظر آتی ہے۔ پھر آگے جو یہ دو مصرے ہیں، تو وسیلہ ہے سب وسیلوں کا، تو سہارا ہے سب سہاروں میں، اس کی نثر ہم لکھنے جا رہے ہیں۔ اس دنیا کی، نیکسٹ پوائنٹ لکھیں، اس دنیا کی وسیلوں کی مسبب ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ یہ پوائنٹ نمبر 3 ہے، اس دنیا کی وسیلوں کی مسبب ذات صرف اللہ کی ذات ہے، جو کہ بچے یہ پوائنٹس آپ کو میں ساتھ ساتھ آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ پوائنٹ نمبر 3 ہے، ٹھیک ہے، کہ اس دنیا کی وسیلوں کی، ٹھیک ہے۔ پوائنٹ نمبر جو 1 ہے وہ یہاں سے شروع ہے، میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اس بند میں شاید کہتے ہیں کہ سال کے 4 موسموں میں جب بہار کا موسم آتا ہے، تو یہ پوائنٹ نمبر 1 ہو گیا۔ پھر پوائنٹ نمبر 2 جو ہے وہ یہاں سے شروع ہے، تو ہر طرف ہریالی اور شادابی کے حسین مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں، اور پھولوں کے مختلف رنگوں میں ہمیں اللہ کی قدرت نظر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک یہ پوائنٹ نمبر 2 ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اگلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے کہ اس دنیا کی وسیلوں کی، یہ پوائنٹ نمبر 3 یہاں سے شروع ہے، ٹھیک ہے، پوائنٹ نمبر 3 یہاں سے شروع ہے۔ اس دنیا کی وسیلوں کی مسبب ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جو کہ سب سے بڑا وسیلہ ہے، جو کہ سب سے بڑا وسیلہ ہے۔ بچے ایسی رائٹنگ کریں کہ پھر آپ کو لرننگ میں آسانی ہو۔ بچے یہ آپ اپنے رف رجسٹر پر لکھتے جائیں، ٹھیک ہے، جو نثر میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، یہ آپ اپنے ساتھ رف رجسٹر پر لکھتے جائیں۔ بند آلریڈی آپ کی کتاب، اردو کی کتاب صفحہ نمبر 1 پر موجود ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ بند نمبر 1 2 3 مسبب سب سے بڑی وجہ، ٹھیک ہے، مسبب سب سے بڑی وجہ، مسبب کا مطلب سب سے بڑی وجہ۔ اچھا بچے یہ پوائنٹ نمبر 3، اس دنیا کی وسیلوں کی مسبب ذات صرف اللہ کی ذات ہے، جو کہ سب سے بڑا وسیلہ ہے۔ یہ پوائنٹ نمبر 3 ہو گیا۔ اب نمبر 4 پوائنٹ جو مصرع آپ لوگ کتاب میں دیکھ رہے ہیں، تو سہارا ہے سب سہاروں میں، تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتی ہیں، کیونکہ اللہ کا سہارا تمام سہاروں سے بڑھ کر ہے۔ بچوں یہ کل میں نے کافی ڈیٹیل سے آپ کو کل سمجھایا تھا نا، تو یہ آج ہم نثر لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تمام مخلوقات اللہ سے مدد مانگتی ہیں، کیونکہ اللہ کا سہارا تمام سہاروں سے بڑھ کر ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ صرف اپنی جو رف رجسٹر ہے اس پر صرف نثر لکھتے جائیں، بند آلریڈی آپ کی کتابوں میں موجود ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کا ٹائم بھی ویسٹ نہیں ہوگا۔ 3 بند پر مشتمل ہے یہ نظم، ٹھیک ہے، 3 بند پر مشتمل ہے۔ پہلا بند جو ہے وہ 4 مصرے یعنی 2 اشعار ہے، اس کے بعد جو اگلے 4 مصرے ہیں وہ جو 2 اشعار ہیں، ٹھیک ہے، وہ بند نمبر 2 ہے۔ اب تیسرے بند، ٹھیک ہے، تیسری بند کی ہم نثر کریں گے۔
ذکر تیرا طیور کرتے ہیں سبززاروں میں مرغزاروں میں، آپ اپنی مثال ہر شاہکار اے خدا تیرے شاہکاروں میں۔ یہ بند نمبر 3 ہے، آپ کی کتاب میں یہ موجود ہے، صرف آپ نشان لگا لیں کہ یہاں سے بند نمبر 3 شروع ہوا ہے آخر تک، ٹھیک ہے؟ آپ صرف نثر لکھتے جائیں اپنے رف رجسٹر پر، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، بند نمبر 3 کا پوائنٹ نمبر 1 لکھیے، یہ نمبر 1 پوائنٹ ہے۔ اس بند میں شاعر نے اللہ کی تخلیقات میں، تخلیقات یعنی ان کی تخلیق کردہ، اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ اللہ کی تخلیقات میں نازک مخلوق پرندوں کا ذکر کیا ہے۔ اس بند میں شاعر نے اللہ کی تخلیقات میں نازک مخلوق پرندوں کا ذکر کیا ہے، یہ پوائنٹ نمبر 1 ہو گیا۔ اچھا جی، اس کے بعد سیکنڈ پوائنٹ، شاعر کہتے ہیں کہ یہ جو آسمان پر ہمیں مختلف پرندے اڑتے اور چہچہاتے نظر آتے ہیں، شاعر کہتے ہیں کہ یہ جو آسمان پر ہمیں مختلف پرندے اڑتے اور چہچہاتے نظر آتے ہیں، نمبر 3 پوائنٹ اب لکھنے جا رہے ہیں ہم، 2 پوائنٹ لکھ لیے ہم نے، تھرڈ پوائنٹ ہے یہ تمام اپنی زبان میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، ہم اللہ کی تعریف کو کہتے ہیں، ثنا بھی تعریف، مدح۔ تھرڈ پوائنٹ کیا ہے؟ یہ تمام اپنی زبان میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، چاہے وہ پہاڑوں کی وادیاں ہوں یا گلستان و چمن ہوں۔ یہ بچوں کل میں نے ایکسپلین کیا تھا، یعنی تمام مخلوقات اپنی اپنی بولی میں، اپنی اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کی اس بند میں یہ مصرع ہے نا کہ ذکر تیرا طیور کرتے ہیں سبززاروں میں مرغزاروں میں، یعنی گلستان باغ کو کہتے ہیں، چمن باغ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ گلستان کا مطلب باغ۔ بند نمبر 1 بچوں آپ کو میں نے شروع میں بتا دیا نا، پہلے 4 مصرے یعنی جو 2 اشعار ہیں، تیری خوشبو ہے لالہ زاروں میں، یہاں سے لے کر یہ جو 4 مصرے سیکوینس میں ہے نا، صبح کے نقرئی نظاروں میں، یہ بند نمبر 1 ہے۔ بند نمبر 2 جو ہے یہ میں پھر سے بتا رہی ہوں آپ کو، ہر گلتر میں ہے تیری رنگت، یہ یہاں سے بند نمبر 2 شروع ہوا ہے۔ تو سہارا ہے سب سہاروں میں، یہاں پر بند نمبر 2 ختم ہے۔ اور بند نمبر 3 ذکر تیرا طیور کرتے ہیں سے آخر تک، یعنی تیری شاہکاروں میں، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ گئی بچے؟ یعنی 2 مصروں پر مشتمل ایک بند ہے، 3 بند ہے یہ، اور ہر بند میں 2 اشعار ہیں، 4 مصرے ہیں۔ اچھا جی، تیسرے بند کی نثر کی طرف ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں کہ آپ نے اسی طرح لکھا ہے یا نہیں۔ بند نمبر 3 کی جو نثر ہے اس کا پہلا پوائنٹ ہے، شاعر کہتے ہیں کہ یہ جو آسمان پر ہمیں مختلف پرندے اڑتے اور چہچہاتے نظر آتے ہیں، تھرڈ پوائنٹ، یہ تمام اپنی زبان میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، یہی تھرڈ پوائنٹ ہی ہے، اسی کے ساتھ ہی لکھیں، چاہے وہ پہاڑوں کی وادیاں ہوں یا گلستان و چمن ہوں۔ پھر اسی نثر کا 4تھ پوائنٹ آپ لکھیں، اللہ کی ذات اور اللہ کی بنائی ہوئی تمام مخلوقات بے مثال اور انوکھی ہیں، یعنی جو تمام مخلوقات ہیں ہر ایک جو ہے دوسرے سے مختلف ہیں۔ بچوں آپ کو سمجھ آ گئی کہ بند نمبر 1 کہاں سے کہاں تک ہے اور بند نمبر 2 اور نمبر 3؟
اچھا جی، 1 نمبر 1 میں آپ کو دوبارہ بتا رہی ہوں. 1 نمبر 1 ہے تیری خوشبو ہے لال زاروں میں، تیرے انوار چاند تاروں میں، حسن بن کر تو مسکراتا ہے صبح کی نقرئی نظاروں میں. یہ 1 نمبر 1 ہے. ٹھیک ہے. اچھا بچوں، آپ نے اس کی نثر لکھ لی؟ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ نے نثر لکھ لی؟ اگر کہیں پر کنفیوژن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. 1 نمبر 1 اسکرین شاٹ آپ لے لیں تو آپ کو زیادہ آسانی ہوگی. ٹھیک ہے، لکھنے میں. بڑا ہی بیان کر. بچوں 1 نمبر 1 کی جو نثر ہے وہ شروع سے میں تھوڑا سا ایک دفعہ پھر بتا رہی ہوں. بعض بچوں کو کنفیوژن ہے، انہوں نے اسکرین شاٹ میرے خیال سے نہیں لیا ہے تو ان کو کنفیوژن ہے. شاعر اس بند میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا صفات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، شاعر کہتے ہیں کہ اے اللہ تو نے اس دنیا میں خوبصورت باغ بنائے ہیں. اس کا سیکنڈ پوائنٹ ہے جن میں ہر طرف مختلف رنگوں اور خوشبوؤں والے پھول کھلے ہیں. اب اسی پوائنٹ سیکنڈ پوائنٹ ہی کے ساتھ یہی جملہ پھر سے لکھیں گے آپ. ان پھولوں کی خوشبو میں ہمیں تیری ذات نظر آتی ہے. 1 نمبر 1 کی نثر کا تھرڈ پوائنٹ لکھیے، آسمان پر چاند تاروں کی انوکھی روشنی میں ہمیں تیرے وجود کا نور دکھائی دیتا ہے. فورتھ پوائنٹ، اللہ تعالیٰ رات کی تاریکی کو دن کی روشنیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. ففتھ پوائنٹ، تو وہ منظر اتنا پرنور اور دلکش ہوتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ خود ہمارے سامنے جلوہ گر ہوا ہو، یعنی ہمارے سامنے ظاہر ہوا ہو اور ہمیں اپنے وجود کا نور دکھا رہا ہے. یقیناً بچوں آپ کو 1 نمبر 1 کی نثر سمجھ آ گئی ہوگی، آپ نے اسکرین شاٹ لے لیے ہوں گے. 1 نمبر 2 میں پھر سے بتا رہی ہوں، ہر گلتر میں ہے تیری رنگت، یہاں سے شروع ہے یہ جو سیکوینس میں 4 مصرے ہیں. ٹھیک ہے. تو جلوگر ہے تو ہی بہاروں میں، تو وسیلہ ہے سب وسیلوں کا، تو سہارا ہے سب سہاروں میں. یہ 4 مصرے جو ہیں یہ 1 نمبر 2 ہے. اس کی نثر کے ساتھ میں پوائنٹس بتا رہی ہوں، آپ کو میرے خیال سے شو نہیں ہو رہے. 1 نمبر 2 کی نثر، 1 نمبر 2 کی نثر آپ اسکرین شاٹ لے لیں اور ساتھ ساتھ میں سمجھاتی بھی ہوں کہ 1 نمبر 2 کی جو نثر ہے اس کا پوائنٹ نمبر 1 کہاں سے کہاں تک ہے. اس بند میں شاعر کہتے ہیں، یہ پوائنٹ نمبر 1 ہے. ٹھیک ہے. 1 نمبر 2 کی تشریح کا پوائنٹ نمبر 1 ہے. اس بند میں شاعر کہتے ہیں کہ سال کے 4 موسموں میں جب بہار کا موسم آتا ہے تو ہر طرف ہریالی اور شادابی کے حسین مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں اور پھولوں کے مختلف رنگوں میں ہمیں اللہ کی قدرت نظر آتی ہے. یہ پوائنٹ نمبر 2 ختم ہو گیا. یہ جو تو ہر طرف سے ہریالی اور شادابی کے حسین مناظر، یہ پوائنٹ نمبر 2 یہاں سے شروع ہے اور قدرت نظر آتی ہے، یہاں پر پوائنٹ نمبر 2 ختم ہو گیا. اب پوائنٹ نمبر 3، اس دنیا کی وسیلوں کی مسبب ذات، یہ پوائنٹ نمبر 3 ہے. اس دنیا کی وسیلوں کی مسبب ذات صرف اللہ کی ذات ہے جو کہ سب سے بڑا وسیلہ ہے. اب پوائنٹ نمبر 4 کی طرف آپ آ جائیں. تمام مخلوقات اللہ سے مدد مانگتی ہیں کیونکہ اللہ کا سہارا تمام سہاروں سے بڑھ کر ہے. یہاں پر 1 نمبر 2 کی نثر ہم نے ختم کر دی. اس کے 4 پوائنٹس تھے، یقیناً آپ نے اپنے ساتھ نوٹ کر لیے ہوں گے.
अच्छा पॉइंट ये बंद नंबर 3। अच्छा बच्चों यकीनन आपने तीनों बंद की नसर अपने साथ नोट कर ली होगी। अगर नोट नहीं की है तो बंद नंबर 3 स्क्रीन पर आ रहा है, बंद नंबर 3 की नसर भी, तो उससे स्क्रीनशॉट जल्दी से ले ले शाबाश, ताकि मैं आपको होमवर्क भी दे दूं साथ साथ। ये बंद नंबर 3 की नसर है, उससे स्क्रीनशॉट ले ले शाबाश जी, ये आखिर तक ठीक है। अच्छा बच्चों, बंद नंबर 1, 2, 3 की नसर आपको मैंने रिटन वर्क आज करवाया है, ठीक है। आपने ये तीनों बंद की नसर जो है याद करके अपनी रफ कॉपी पर लिखनी है, ताकि जब आपका टेस्ट हो तो आप फिर इससे याद कर सकें। थैंक यू। जब जो कुछ प्लान होता है वो होता ही नहीं।